अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब पहुँचे अपने तमाम चाहने वालों, देखने वालों और सुनने वालों को। मैं अपने प्रोग्राम नाज़र के साथ हाज़िर खिदमत हूँ इमरजेंसी के अंदर, इसलिए कि ख़बर ही ऐसी मिली सुबह सुबह मुझे कि कमिश्नर साहब ने ऊल फूल बकाया सारा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उसको हम आज डिस्कस करते हैं। राज तो मैं बहुत खुश था, और जब मैंने देखा कि ग्रीन सिग्नल दे दिया है इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को हुकूमत बनाने के लिए, तो मैंने दोस्तों को मुबारकबाद भी दे दी थी। मैंने कहा भाई अब चलो अल्लाह का शुक्र है कि जो मिल के बैठेंगे बात करेंगे। और नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा, तो इनके पास कोई चांस नहीं था कि पीपल्स पार्टी के साथ मिले। तो मैंने कहा भाई नवाज़ शरीफ को अगर एक पलड़े में डालो और एक तरफ जरदारी को डालो, दोनों बराबर ही हैं, किसी के साथ मिलना तो पड़ेगा ही। तो मैं बहुत खुश था। मैंने कहा चलो यार पाकिस्तान को बचना चाहिए। लेकिन सुबह ही सुबह जब ये ख़बर आई तो मैं देखकर चौंक गया, और मैं अब उसका एनालिसिस करूँगा और आपकी खिदमत में रखूँगा कि एक्चुअली देखिए मुलजिम जो होता है ना, वो ख़ुद अपने मुंह से बोल देता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। मैं पूरा इसका एनालिसिस करके पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख दूंगा। फैसला करना आपका काम है, लेकिन ये अभी प्रिलिमिनरी है। अभी बहुत सारी चीज़ें जो है ना अभी आएंगी, आस्ता आस्ता ओपन होंगी। लेकिन जो उसके बयानात हैं ना कमिश्नर के, पहली बात तो ये है कि कमिश्नर तो मुझे वो लग ही नहीं रहा था हुलिये से। सच्ची बात मैं आपको बताऊं, वो तो मुझे कोई क्लर्क लग रहा था एक्चुअली। इसलिए कि इस किस्म के लोग जो होते हैं ना, जिनके नर्वस सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, वो इस ओहदे पे पहुंच नहीं सकते। ये सिर्फ प्रमोट होकर लोगों को शामत करके, लड़कियां सप्लाई करके, शराब दे के ये बने हुए कमिश्नर। मैं माजरत से कहता हूँ, ये बात हो सकता है वो हो अलग हो, लेकिन मैं मान ही नहीं सकता। तो क्योंकि इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी कहाँ गई। पहली बात तो ये है कि एक ये पोस्ट जो होती है, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो होती है, पूरे उसके इलाके का जो है ना, कमिश्नर तो बड़ी पोस्ट होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों चुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊं। आप ऐसे जिम्मेदार अफसर, क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती थी कि अगर आपने कोई चीज़ देखी थी, ऑब्ज़र्व की थी, या आप उसमें इन्वॉल्व थे, तो आप सबसे पहले अपने सुपीरियर को बताते, आप अपने जो थे चीफ मिनिस्टर को बताते। आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो आप सबसे पहले चीफ जस्टिस को बताते, उसको कॉन्फ्रेंस में लेते। आप हाफिज साहब को बताते, मतलब उनसे पूछते कि भाई आपकी इंस्ट्रक्शन तो नहीं है किसी की, मतलब ये तो पूछते ना किसकी इंस्ट्रक्शन से। ये इतने आप मासूम नहीं है कि आप ये दूसरों पर जिम्मेदारी डाल दें कि मैं खुदकशी करने चला था। खुदकशी करने वाले दूसरे होते हैं। आपके खुद बयानात से पता चल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो इसलिए कि आपने कहा, मैंने उनको कहा जूनियर्स को कि ठप्पे लगाओ, जाली ठप्पे, और वो ठप्पे लगा रहे थे लेकिन रो रहे थे कि यार हमसे क्यों गलत काम करवा रहे हैं। भाईजान, उनका ज़मीर ज़िंदा था, आपका ज़मीर ज़िंदा नहीं था। उनका ज़मीर ज़िंदा था, अगर वो ऐसी बात है तो। लेकिन देखिए, कोई काम बगैर पैसे के कोई नहीं करता। आपने जो इतना बड़ा अब खोला है चीज़ें, तो मुझे बताइए कि पैसे के बगैर आपने किया होगा काम उनका फेवर। या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जान का डर होगा। जान का डर आम तौर से जो रिटायरमेंट के पास होते हैं उनको जान का डर होता नहीं। आप 60 के तो हैं तकरीबन, 2-3 महीने के बाद। अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी या आप फेस नहीं कर सकते थे ना, तो 1 साल की छुट्टी भी होती है पहले, रिटायरमेंट से पहले। आप नहीं कर सकते थे तो आप छुट्टी ले लेते। अगर छुट्टी नहीं भी ली थी तो आप इस इवेंट से, इस प्रोसेस से आप निकल जाते। आप जैसे महसूस करते कि वो भाई वो प्रेशर डाल रहे हैं, तो आप कहते भाई मैं बीमार हो गया हूँ, मैं चल जा रहा हूँ घर पे। आप इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन ये जो आपने कहानी डाली है ना, ये 100% गलत है, और बिल्कुल किसी पे ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये कहानी कहाँ से जनरेट हुई है एक्चुअली। अब आप खुद ही बयान दे रहे हैं, खुद ही बयान दे रहे हैं आप कि 40, अगर आप 45 को जो फॉर्म 45 है अगर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि असल, यानी देखिए मैं आपको रफली आवाम को समझाना चाहता हूँ कि 2 फॉर्म होते हैं, 45 और 47। 45 वो होता है जो कि RO जो होता है ना वो बनाता है, और वो जो उम्मीदवार जितने भी होते हैं ना उनके साइन कराए जाते हैं, और वो एक्चुअल होता है, उसको चेंज नहीं कराया जा सकता। जाली बन सकता है लेकिन उसको चेंज नहीं कराया जा सकता। वो ओरिजिनल जो है ना वो उनके पास है, हर नुमाइंदे के पास। तो वो तो कहीं कोर्ट में भी जा सकते हैं। इतना भी अंधेर नगरी तो नहीं है। अगर इतनी अंधेर नगरी तो फिर उस मुल्क का फ़ायदा ही कोई नहीं है। अब 47 के अंदर क्या करते हैं, आपको ये इन लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं। 47 में इससे निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा। 45 के एक तो नहीं होगा फॉर्म,
اب جیسے مثال کے طور پنڈی کے ہیں، پتہ نہیں 12-13 سیٹیں ہوں گی، تو اس کے 45 کے بھی تو کتنے 45 کے ان کے فارم آئے ہوں گے نا، اس میں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ڈیٹا اور اس پر جو وہ بناتے ہیں، رزلٹ بناتے ہیں. یعنی مطلب اس کے اندر ٹھپے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ٹھپے لگے، اور ابھی تک ٹھپے لگ رہے ہیں. بھائی وہ تو ختم ہو، ٹھپے لگنے میں کتنی دیر لگتی ہے مجھے یہ تو بتائیں. اور اگر ٹھپے لگ رہے ہیں تو آپ کمشنر ہیں، آپ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹواتے؟ آپ پولیس کو کیوں نہیں بھیجتے کہ ان کو روکو، ان کو گرفتار کرو سب کو؟ اگر آپ کا ضمیر جاگ گیا اچانک، آپ کا ضمیر کوئی نہیں جاگا. آپ بیمار ہیں، آپ ذہن بیمار ہیں، اور دوسرا آپ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بین الاقوامی سازش ہو. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ کتنی بات پھیل سکتی ہے. ایک کمشنر لیول کا آدمی، اور اس طرح بھائی چپ کر جاؤ، منہ کو سیل کر لو. تم جاؤ کہ کمشنر کے پاس جاؤ تو سوری چیف منسٹر سے ملو. تم جا کے آپ کا جو وہ تھا، جو وہ ہے وزیر اعظم جو ہے، وہ بھی وہیں اسلام آباد میں ہوتا، اس سے ملتے. آپ حافظ صاحب سے ملتے، آپ قاضی صاحب سے ملتے، اپنی بات تو بتاتے کہ سر یہ ہو رہا ہے، میں نہیں کر سکتا یہ کام، اس قسم کا جعلی کام نہیں کر سکتا. جب تو میں مانتا آپ کو ہیرو بن جاتے. آپ اس وقت آپ زیرو ہیں، اور آپ نے کتنا پیسہ لیا ہے یہ آپ کنفیس کریں. آپ نے یہ کنفیس کر لیا کہ میں نے کروایا ہے سارا کام، اتنا پارٹ تو بتا دیا. فری میں کوئی نہیں کرتا، فری میں کوئی نہیں کرتا. یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. آپ نے اربوں روپے لیے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حکام اعلیٰ کو میں درخواست کرتا ہوں، حافظ صاحب کو اور قاضی صاحب کو، کہ اس کی حفاظت خاص طور سے کی جائے، اس لیے کہ دشمن اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ یہ سازش ہے لیاقت علی خان والی، کیونکہ یہ بہت گہری سازش ہے، یہ ملک توڑنے والی سازش ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ کس پہ الزام لگانا چاہ رہے ہیں؟ یہ لگانا چاہ رہے ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ پہ. اور جب کسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگ جاتا ہے، یہ تو بہت بڑا الزام نہیں، چھوٹی الزام بات نہیں ہے. جتنے صحافی ہیں یہ بس باتیں بتا رہے ہیں، ہاں جی اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. ڈگ آؤٹ تو کرو کہ ایکچوئل بات کیا ہے، ڈگ آؤٹ کرو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بس تم نے تو رپورٹر ہے، خبریں دے دی، ہاں جی کمشنر نے یہ کہا، کمشنر بہت اچھا آدمی تھا، وہ یہ نہیں تھا، وہ تھا. بھائی ٹھیک ہے، اچھا ہوگا، لیکن اس عہدے پہ جب پہنچا تو اس کی ذمہ داری کیسے فلفل کر رہا ہے؟ وہ کیوں نہیں اپنے سپیریئرز کو بتا رہا ہے یہ بات؟ جو اب پریس کانفرنس تو کر ہی نہیں سکتا، وہ کیسے ڈائریکٹ آپ ان کے ساتھ، پبلک کے ساتھ آپ جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں کیسے کیسے سوالات ہو رہے ہیں. یہ تو ساری پوری دنیا کے اندر آپ کی بدنامی ہوگی، ملک کی، پاکستان کی، آپ کی نہیں. میں اس کو کمشنر کو کہہ رہا ہوں، اس کو کمشنر کو بنایا کس نے؟ پہلی بات تو یہ، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ اس جیسے پتہ نہیں کتنے ہزاروں ہوں گے یہ. بھائی میں مانتا ہوں. اور دوسری بات، سب سے بڑی بات جو ہے، بےایمانی کا کرنی ہو نا، اسلام آباد میں نہیں کی جاتی، بڑے شہروں میں نہیں کی جاتی، ایون کراچی میں بھی نہیں کی جاتی. چھوٹے چھوٹے شہر بہت ہیں، جیسے میاں والی ہے، چیچو کی ملیاں ہیں، کوٹدو ہے. ادھر آپ بےایمانی کر سکتے ہیں، ادھر کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں. کیا ضرورت تھی کہ اسلام آباد کے اندر آپ نے بےایمانی کروائی، اگر جو کروائی کسی نے؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ کسی نے کہا. یہ آپ نے خود کیا ہے، اور باہر کی فورسز سے بہت اربوں روپے لیے ہیں، اربوں ڈالر. اور اب آپ کو چکر آ رہے ہیں اس لیے کہ فیس تو کرنا پڑے گا اب آپ کو. اب آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے پھانسی دے دو، ہر چیز ہوگی. اب میں قاضی صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ سر بات یہ ہے کہ تمام کارروائیاں روکیں کورٹ کی، سب سے پہلے اس کو نمٹائیں. اور اس کے ساتھ جتنے، یہ تو سارے آپ 45 نکلوا لیں. اسلام آباد کے اندر کتنی 12-13 سیٹیں ہیں نا، آپ 45 فارم کو ڈسکس کر لیں. ایک دن کے اندر ہو سکتا ہے، ایک دن میں ہو سکتا ہے یہ ویریفائی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے. تو آپ بالکل اس کی بیس پہ آپ فیصلہ کر دیں، اور اس کو متنازع نہ بنائیں، اس کو الیکشن کو. تو میں چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، قاضی صاحب سے، کہ قاضی صاحب بہت اچھا آدمی ہے، آپ کا پھر بحال ہو جائے گا آپ کا مرتبہ اور رتبہ اگر آپ نے اس کو ٹیکل صحیح طریقے سے کر لیا. حافظ صاحب کچھ نہیں کر سکتے اس میں، اس لیے کہ وہ مطلب اس کے اندر شامل ہیں، مطلب ان کے اوپر الزام ہے نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے، جو بظاہر لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو اروا. بھائی اس کو کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے. وہ نہیں پڑا ہوا، جھوٹ بول رہے ہیں. وہ زرداری بھی تو اس کے قریب ہے، نواز شریف بھی تو قریب ہیں، تو یہ بھی کیوں نہیں قریب ہو سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سازشی آدمی ہے پی ٹی آئی کا. آپ سوچیں تو صحیح نا، غور سے سوچیں. یہ پبلک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی دیکھیں،
مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اس کے خلاف کیوں ہو گئے اسٹیبلشمنٹ والے؟ مثال کے طور پر اگر جو وہ کہانی گڑھ رہا ہے نا، صرف اپنے جو اس پہ الزامات لگے نا ان کو اپنے معصوم ثابت کرنے، جس طرح عمران خان صاحب ثابت کرتے ہیں نا کہ میں تو بہت معصوم ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو چچو ہوں، چھوٹا بچہ ہوں، میں 90 لاکھ کا ہار میں نے تھوڑی بیچا، میری بیوی نے بیچا، اس سے پوچھو جا کے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو عوام کا نمائندہ ہوں، میں تو فتح مکہ کی طرح سب کو معاف کر دوں گا۔ معاف تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا نا، پہلے تم اپنی تو معافی کروا لو۔ بالکل غلط ہے۔ اور اس پہ دیکھیں مارشاء اللہ تک لگ سکتا ہے اس کے اوپر، آپ سوچیں تو صحیح نا، اس کے اندر آپ نے کیا بیوقوفی کی ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے بڑے افسروں کو بتایا جاتا ہے، یعنی آپ ذہنی طور سے ابھی تک کلرک ہیں، آپ نے وہی ایکشن لیا کہ یار وہ بڑا افسر مجھے مار رہا ہے اور مجھے پیٹ رہا ہے اور میں کیا کروں، میں مجبور ہو گیا تھا، میں تو اس طرح نہیں ہوتا۔ جب اتنے بڑے عہدے پہ پہنچے تو کمشنر، اور وہ بھی اسلام آباد کے اندر، وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ آپ کے پاس سارے چیف جسٹس بھی قریب ہیں، سارے قریب ہیں، آپ ان کے بلا لیتے ہیں، ان کو میٹنگ میں وہیں بلا لیتے، چائے پہ آفس میں بلا لیتے کہ سر ایسے ایسے ہو رہا ہے، آپ فوراً آئیں، ایمرجنسی ہے، تو بات پھر آپ کے یقین کی جاتی کہ بھائی ہاں یار یہ صحیح ہے۔ ابھی آپ کے جو اتنا پیسہ جو لیا نا وہ آپ سے ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، آپ جو ذمہ داری دوسروں پہ ڈال رہے ہیں نا کہ مجھے کہا گیا، بھائی نام بتاؤ ان کے جنہوں نے کہا، آپ کو کھل کر بتاؤ، جو بھی ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ کا ہو چاہے کوئی بھی ہو، آپ نام کھل کر بتائیں، ورنہ پھر یہ آپ پہ الزام آئے گا سارا۔ تو مجھے سخت غصہ آ رہا ہے اس بات پر کہ یہ جو حکومت کو آپ اتنا پھدو سمجھتے ہیں، پاکستان کی فورسز کو اتنا احمق سمجھتے ہیں کہ یہ ایک الیکشن کے اوپر ہی وہ ہو جائیں گے سارے۔ بھائی لڑو، جس نے لڑنا، کس نے منع کیا؟ جب اگر بےمانی کرنی ہوتی تو اس کو ایک سیٹ بھی نہیں ملتی، ابھی بھی اکثریت لی ہوئی ہے اس نے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ 100% یہ لے جائے اور کوئی نہ لے سیٹ؟ کوئی اس کے چاہنے والے دوسرے نہیں ہیں پارٹیوں کے؟ غلط، احمق، بالکل غلط ہے۔ خدا را میں ابھی پھر بھی حافظ صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں، چیف صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ اس کے اندر، اس کیس کے اندر آپ بالکل ڈگ آؤٹ کریں اس کو، اور اس کو ود ان 24 آورس آپ ڈگ آؤٹ کریں۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کمشنر، یہ کلر کا بچہ ہے، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کروڑوں اربوں ڈالر کھائے ہیں، اور یہ اب جسٹیفیکیشن شو کرنے کے لیے دوسروں پہ الزام ڈال رہا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے؟ بھائی آپ 45 نکلوا لیں، 45 کے اور اس کو 47، یعنی 47 کے اندر ہیرا پھیری کی جا سکتی ہے فگرز کی، تو آپ 47 نکلوا لیں۔ اگر اس کے اندر فرق ہوگا تو آپ اوپر والوں کو پکڑ لیں سب کو، اور نتائج جو ہے 45 کے حساب سے اپراؤنس کر دیں، سمپل۔ 24 آورس، یہ زیادہ 48 آورس لے لیں آپ، لیکن اس کو بچ جائیں، اس بڑے ایکشن سے بچ جائیں کہ خدا نہ کرے کہ مارشل آ جائے یا کوئی اس کو الیکشن سبوتاج نہ ہو جائیں سارے، نہیں، اس کو بچائیں، اپنے ملک کو بچائیں۔ آپ پہ بڑی گہری ذمہ داری ہے، خدا را یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں، انالیسس کر کے بتا رہا ہوں، یہ کام میں نے بڑی محنتوں سے ان کے بیانات پڑھے پورے صبح صبح، جب اس کی بیس پہ، کیونکہ جھوٹ بولتا ہے آدمی جو ہے نا، جو ملزم ہوتا ہے وہ خود جھوٹ بولتا ہے، اسی سے تو پکڑا جاتا ہے، اسی سے پکڑا جاتا ہے آدمی کہ کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا۔ یہ اتنے معصوم نہیں ہے، اتنے ان کے اوپر اللہ کا وہ نہیں ہو گیا کہ مجھے اللہ نے بتایا کہ یار تم بتا دو، بہت بری بات ہے، تم نے ضمیر تمہارا سو گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ بھائی خودکشی اگر تیرے اندر اتنی ہمت ہوتی تو خودکشی کر لیتا، تو خودکشی بھی نہیں تو کر سکتا نا، تو اس قابل بھی نہیں کہ خودکشی کر سکے۔ خودکشی کرنے والے بھی ایک طرح سے بہادر ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ مذاق نہیں ہوتا اپنی جان دینا۔ جو پیسے کی خاطر کرتے ہیں نا کام، وہ خودکشی کر ہی نہیں سکتے پرنسپلی۔ بہرحال آج کا پروگرام اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اور پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔